देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। गरीब का बजट, कौन खुश कौन नाराज और अदम में एतमाद, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, और इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। अगर ये बजट पास हो जाता है तो फिर मैं भी गली गली जाऊंगा। सच फिगर दिए हैं जो बजट पास होने में इनको हम टफ टाइम देंगे। अब हम दोस्त बजट होगा, सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। पाकिस्तान में मौशी जादूगरों की कोई कमी नहीं, आदाद शुमार का जाल बुनने वालों की भी कमी नहीं, खसारे को मुनाफा बनाकर पेश करने वालों और सिफर को 100 दिखाने वालों की भी कमी नहीं, खुशनुमा तकरीरें करने वालों और अल्फाज से खेलने वाले भी बहुत हैं। बजट तकरीरों में पाकिस्तान को पेरिस बनाने वालों की भी कमी नहीं। मौशी आदाद शुमार के माहिरीन ने इस हुकूमत का बजट पेश कर दिया और हुकूमत का दावा है कि इस बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ तो है। 3 साल से इंतजार करते सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा है, तो छोटी गाड़ियों पर टैक्स में कमी का ऐलान है। हुकूमत ने IMF की शराइत, सख्त शराइत बल्कि फिलहाल मानने से इनकार करके बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा रोक दिया है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स न लगाने का भी ऐलान किया है। वैसे ये मौशी जादूगर कागजों पर हुकूमत के बजट तो बना लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बजट भी बना लेते हैं, लेकिन ये माहिरीन एक गरीब घराने का बजट बनाने में अक्सर नाकाम हो जाते हैं। अब मौजूदा मौशी टीम ने आदादो शुमार ऊपर नीचे करके अपना बजट तो बना लिया, लेकिन असल सवाल इस मुल्क के अवाम के बजट का है। सवाल ये है कि हर रोज महंगाई का सामना करते अवाम का बजट कौन बनाएगा? गुर्बत की लकीर से नीचे गिर जाने वाले 5 करोड़ अफराद का बजट कौन बनाएगा? बेरोजगारी का सामना करने वाले लाखों नौजवानों का बजट कौन बनाएगा? सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए माहाना तनख्वाह लेने वालों के घर का बजट कौन बनाएगा? 500 से 1000 रुपए की दिहाड़ी करने वाले मजदूर का बजट आखिर कौन बनाएगा? सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए पेंशन पर गुजारा करने वालों का बजट कौन बनाएगा? इसके बावजूद हमारे वजीर आजम कहते हैं कि इस बजट से सब खुश हो जाएंगे। क्या वाकई ये बजट हर घर में खुशी लेकर आएगा? इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, PMLN से हमें अताउल अत्तारर साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादिर मंदोखेल। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो मुबारक हो, तीसरा बजट भी आपने कामयाबी से पेश कर दिया है, और आप कहते हैं कि इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं लाया जा सकता था। हमने बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की। अब इस बजट में आम आदमी के लिए, आवाम के लिए क्या है, मैं उस पर ज़रा बात करूंगी, लेकिन पहले बताइए क्या ख्याल है, इसे कामयाबी से पास भी करवा लेंगे आप? पारस, बहुत शुक्रिया। बजट पास हो ही जाएगा। हुकूमत के पास अक्सरियत भी है, और ये एक ज़रूरी चीज़ भी है। और आपने देखा कि अपोजिशन को कुछ इस पे कहने को कुछ भी नहीं था। बजट की तकरीर अभी शुरू हुई और उन्होंने डेस्क पे जाना शुरू कर दिए। एक मजाक सा बना उनका कि लोग ये हैं, ये इन्होंने बजट सुन के बजट की गलतियां निकालनी थी। अवाम के वोट लेके आए में जितने भी जैसे भी उनके पास है, उनका हक है कि सुने। प्रोटेस्ट करना उनका हक नहीं है, प्रोटेस्ट करें जाके सड़कों पे, लेकिन बजट में सीरियसली सुने कि पाकिस्तान के अगले साल के लिए इस हुकूमत ने क्या क्या तजावीज रखी हैं, उनको एक क्रिटिकल एनालिसिस करें और फिर कहें इसको इस तरह करें, इसको इस तरह करें। बजट के दौरान आप ये तो खालिस्तन, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये कौमी जिम्मेदारी है, हुकूमत का काम है। महीनों लगा के बजट तैयार हुआ, पार्लियामान में जाके पेश किया। दूसरों की टर्न में भी सोचना चाहिए। सुन लेना, आप सुन तो लें। मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, आधे लोगों ने हमें वोट दिया, आधे लोगों ने इनको वोट दिया, इन्होंने एक बात नहीं सुनी, झूठा पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। और आज ये किस मुंह से एक चीज सुनी नहीं है उस पर ये कमेंट करेंगे
یہ تنقید کریں گے تو آپ قوم کے کو اس کانفیڈنس ان پہ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کے اس کانفیڈنس پہ ایک اور مبارکباد آپ کی بنتی ہے کہ یہ بجٹ پاس ہو جائے گا اور یہ اپوزیشن منہ دیکھتی رہے گی، لیکن انہوں نے مزاحمت کا اعلان کیا ہے، انہوں نے آپ کے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ایوان کی جو آپ بات کریں وہاں تو آپ چیزوں کو بلڈوز کرتے آپ ہیں. نے ان کا مزاحمت کیا کہ مجھے ہنسا دیا وہ ہے. کہتے اب ہیں پتہ یہ کیا ہے، عدم یہ وہ اعتماد تھے ڈپٹی اسپیکر کے اگر لیے پیش کیا انہوں نے. یہ ہوتے اور ان کی کسی بات میں وزن ہوتا تو ہم 31 دسمبر کو آر یا پار ہو گئے تھے، یہ 30 جنوری کو ہم ختم ہو گئے تھے. انہوں نے استعفے دے دینے تھے. تو ان کی بات نہ دیکھیں، قوم کو سیریس بات کریں. ان کی بات سیریس بات، اتنی کمزور اپوزیشن ہے، اتنی بے بس اپوزیشن ہے آپ کے خیال میں، تو آپ نے اس بجٹ میں عوام کو وہ ریلیف کیوں نہیں دیا جو انتخابی جلسوں میں دعوے کیے تھے، انتخابی مہم کے وقت آپ نے. عوام کی بات کریں، ان کی بات نہ کریں. یہ عوام کی بات کریں، نہیں، ان کی بات نہ کریں کہ یہ کچھ یہ کر دیں گے. کیونکہ آپ یہ 21 تو آپ قوانین کے ویسے ہی سامنے پاس کرا لیتے ہیں، ان کے بغیر ہی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپوزڈ ہیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے تو اپنے جو 2 استعفے دیے تھے وہ بھی پاؤں پکڑ کے واپس لے عوام لیے. کے نمائندے ہیں، بات کرنی اب میں عوام کے نمائندے نے عوام کی بات ہی نہیں سنی. عوام کی تقدیر کا، منیمم ویج کا، بجلی کے ریٹس کا، پیٹرول کا، مہنگائی کا، روزگار کی بات ہو رہی ہے جو پارلیمان کا ممبر سنتا ہی نہیں ہے. یہ میں پوچھوں گی ان سے، ٹھیک بات. وہ آپ مجھے بتائیں کوئی اخلاقی جواز ہے آج وہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرے. اب سنے بغیر شور کیا. سنیں جی 3 سال جو لوٹ مار تھی، جو خسارے تھے، اتنے ریکارڈ خسارے تھے. آج اللہ کا فضل ہے، کورونا کے باوجود جب 20% پاکستان کی انڈسٹری بند تھی، لاک ڈاؤن میں تھی، پاکستان نے وی شیپ ریکوری کی ہے. آج ہم منفی گروتھ سے بجٹ خسارہ کتنا ہے؟ 3990. جی. اس بجٹ میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا پیغام دیا ہے؟ ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ کیسے بنے گا؟ اور جو ایک عام آدمی کے بجٹ کا خسارہ ہے اسے کون پورا کرے گا؟ صداقت علی عباسی صاحب. اگر پہلے جو 3 سال میں اگر 19 ارب ڈالر کا خسارہ یہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ خسارہ میرا نہیں ہے، غریب آدمی کا خسارہ ہے. اس کو کور کرنے کے لیے غریب آدمی نے مہنگی بجلی خریدی، مہنگائی دیکھی، غربت دیکھی، بے روزگاری دیکھی. آج عمران خان گورنمنٹ نے وہ خسارے ختم کر دیے. پچھلے 3 مہینے سے پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ خزانے میں پیسے تھے، اس لیے ان ہمارے غریبوں کو ہم نے پیٹرول مہنگا نہیں کیا. اگر خسارے جو آپ کہہ رہے ہیں نا عوام بندے کا کیا ہے، اگر وہ 19 ارب کا خسارہ آج عمران خان نے ختم کر کے سرپلس میں بدل دیا، اس کا فائدہ غریب لوگوں کو ہے. پروگرام کیا دیا ہے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے؟ ایک عام آدمی کی معیشت تو مہنگائی کے بوجھ تلے دبی پڑی ہے، اس کا علاج بتائیے سر. سب سے پہلے یہ کہ اکانومی رکی ہوئی تھی، اس میں گروتھ آئی، روزگار آئے گا. ہم نے بڑے کارخانوں سے لے کے چھوٹے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو چلایا. آپ کا جو سب سے زیادہ جو غریب آدمی وہ کسان تھا، جس کو اس سال 500 ارب روپیہ زیادہ دیا. ہر اس کا رسپانس ایسا آیا کہ پاکستان کے کسان نے ہر فصل میں ریکارڈ فصل ہوئی. گندم کی ریکارڈ فصل کیوں ہوئی؟ ان کو گندم کے پیسے ملے. گنے کی ریکارڈ فصل کیوں ہوئی؟ کہ گنے کے اس دفعہ ہمارے وہ ملیں جو تھی نا عربیہ اور پتہ نہیں رمضان اور وہ نہیں تھی، ہم نے ان کو پیسے معیشت کو ٹریک پہ لے آیا. پیسے سنے نا، یہ جا کہاں رہے ہیں اس کے اثرات؟ پیسے انشور کرائے. کسان پاکستان کا اس کو 500 ارب روپیہ زیادہ ملا. انتہائی غریب جو آدمی ہے اس کو 20,000 روپے تک منیمم ویج کر دیا. اس کے علاوہ 15.5% ہے. تنخواہوں میں اضافہ کیا ملازمین کی آپ نے 10%. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا یہ کافی ہے سر؟ آپ نے عوام کو یہ ملازمین کو لالی پاپ دیا ہے یا دلاسا دیا ہے؟ 3 گنا اس دوران مہنگائی بڑھ گئی ہے. صداقت بھائی صاحب اتنے شاندار اعداد و شمار آپ ہمیں بیٹھ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں، اور یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے صرف یہ کچھ تھا آپ کے پاس؟ سرکاری ملازمین ہیں، ایک اس سے نیچے وہ لوگ ہیں جو بالکل بیچارے غریب ترین ہیں، اور وہ غریب ترین لوگوں کو ہم نے ان کو قرضے دیے، ان کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، ان کو مہنگائی کا کارڈ دے رہے ہیں. یہ جو سبسڈیز تھی نا پہلے امیروں میں، آپ جیسے لوگ سبسڈیز انجوائے کرتے تھے، میں جیسے لوگ اب وہ نہیں انجوائے کریں گے. پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ غریب صرف غریب پہ لگے گا. اور آج جو پاکستان کی معیشت ہے اس کی پوری دنیا بھی معترف ہے، اس کا اسٹاک مارکیٹ بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا کسان بھی خوش ہے، آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی خوش ہے، موٹر سائیکلوں کی پیک سیل ہے، سیمنٹ کی پیک سیل ہے. تو یہ جو جس ملک کو ہم ڈبو کے چلے گئے تھے، آخری ایک بات،
آپ کے ریزرو دوبارہ آتی ہوں دوبارہ ڈالر رہ گئے تھے, اسی پہ بات کریں گے. 23 ارب ڈالر ہے. عمران خان نے ڈوبتا پاکستان بچا کے, وزیر اعظم نے یہ بھی کہا عطا اللہ طاہر صاحب کل کہ ایسا بجٹ ہوگا کہ سب خوش ہو جائیں گے. تو سر کیا آپ کو خوشی ہوئی, کیا آپ کو پسند آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں عوام کے ریلیف کا بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ ہے. وہ کہتے ہیں اب مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی معاشی ترقی ہوگی. دیکھیے بہت شکریہ, ایک تو ان کو مبارکباد ہے کہ ان کے 3 بجٹ 3 مختلف وزرائے خزانہ نے پیش کیے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کی پہلی اچیومنٹ ہے. اور یہ بھی کنسیڈ کرنا پڑے گا کہ پہلا وزیر خزانہ اپنا تھا, وہ اپنی ہی ٹیم کی طرح نکما تھا اور وہ ناکام تھا. اس کو نکال دیا اور اسے کہا کہ اب فائنانس کا دوبارہ رخ نہیں کرنا. جو پوسٹر بوائے بھی تھا. ہاں جی. اب جن پہ یہ تنقید کرتے ہیں میرے بھائی قادر مندوخیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کے 2 وزرائے خزانہ کو لے کے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ماننا ہوگا کہ یا تب پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیاں غلط تھی یا اب آپ کی غلط ہیں. دونوں میں سے ایک غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح تھے اور وہ بہت اچھی اکانومی چلا رہے تھے اور اب آپ جو ہیں وہ بری کارکردگی کر رہے ہیں, یا آپ اچھے ہیں یا وہ برے ہیں. دونوں میں سے ایک چیز ہے. جی. اب کل انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہی کیا جس کام کے یہ ماسٹر ہیں. آپ اگر اعداد و شمار نکالیں, ہر مرض کی دوا, ہر مشکل کا حل ترجمانوں کا اجلاس ہے. کوئی آفت آ جائے, آفت کی حل کے لیے میٹنگ نہیں کریں گے, ترجمانوں کی ایک لمبی قطار بیٹھی ہوگی اور انہیں کہیں گے جاؤ میڈیا کے اوپر لوگوں کو بتا دو کہ یہ کر دیا. اب آپ کل کا یہ بجٹ کی کتاب, میں اس کو تقریباً کوئی 50 دفعہ پڑھ چکا ہوں. آپ اگر اس میں دیکھیں اعلان کیا ہوا کہ جی ہم غریب آدمی پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے, 1 روپے کا نیا ٹیکس نہیں لگایا. ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج موصوف شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ 500 ارب روپیہ کا ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے اضافی پچھلے سال کے مقابلے میں. اب اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز پہ آئیں اور آپ اکنامک سروے آف پاکستان کی بھی کتاب پڑھیں, وہ خاصی موٹی ہے, میں اٹھا کے نہیں لایا یہاں پہ. جی. اس سال انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا 4691 ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بلین. ٹھیک ہے جی, بیکال ان کے. اگلے سال کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا 5820 ارب روپیہ. تو یہ جو 1138 ارب اضافی ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, یہ بغیر ٹیکس لگائے کرنا ہے. نمبر 1. اچھا نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, یہ بجٹ کی کتاب میں آپ دیکھ لینا, اس کو اگر آپ غور سے پڑھا جائے تو بڑے انٹرسٹنگ بات ہے. سب سے بڑا کرائسس, اب میں آتا ہوں نا, یہ جو ذمہ داروں کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے فلاں کر دیا. پارس صاحبہ, جس ملک کے اندر گندم کا بمپر کراپ ہو اور آپ اور میں بازار جائیں, آپ کے کیمرہ مین بازار جائیں اور اس کو 100 روپے کلو آٹا ملے, تو 2 چیزیں ہیں, یا اسمگلنگ ہو رہی ہے یا کرپشن ہو رہی ہے اور مافیاز نے مارکیٹس کو اور حکومت کو ٹیک اوور کر لیا. میں وہ اصل میں نا آ رہی ہے بہت آہستہ آہستہ گندم چل کے نا, سلو موشن میں پہنچ جائے گی. 2 سال پتہ نہیں ان کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے, مگر میں نے بڑی تحمل سے ان کی بات سنی. دیکھیں اب میں نے آپ کو گندم کی بات بتائی. یہ ایک بہت اچھا ٹیکس انہوں نے امپوز کیا. انہوں نے کہا کہ چینی کا کیونکہ ملک میں کرائسس ہے, چینی کے اوپر ہم اضافی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اس کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. ماہر معیشیات ہیں, ان سے اگر آپ پتہ کریں تو چینی کی قیمت اس وقت ہم 93 روپے کلو چھوڑ کے گئے تھے, آج 100 روپیہ ہے. ٹھیک ہے, سینچری کراس. اب ہوگا کیا, مزید بڑھے گی 7 روپے فی کلو. یہ اکنامک ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ چینی, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی چینی پہ ہم نے ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگا دیا. اچھا اور سنیں, اس ملک کا جو غریب آدمی ہے, جو عام آدمی ہے, جس کی تنخواہ 15-20 ہزار روپیہ ہے, وہ چینی تو چلیں اس کی پہنچ سے مزید باہر ہوگی نا, 7 روپے کلو اس کی قیمت بڑھ گئی. نمبر 2, انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو سیلز ٹیکس ہے جو عام کھانے پینے کی اشیاء پر لگتا ہے, اس کو 10% سے 17% کر دیا. کس چیز پہ, دودھ پہ, پاؤڈر ملک پہ, دہی پہ اور ڈیری پروڈکٹس جتنی ہیں ان پر اس کو 17% کر دیا. اب سر ویسے اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے حکومت چیمپئن نہیں لگتی. میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ نعرے لگاؤں کہ آٹا مہنگا ہائے ہائے, بجلی مہنگی ہائے ہائے, چینی مہنگی ہائے ہائے, کتنے جائیے ہائے. وہ کہتے ہیں سن تو لیتے بجٹ تقریر, پہلے احتجاج شروع کر دیا اور اب آپ چاہتے ہیں اس کو پاس نہ ہونے دیا جائے. بجٹ تقریر ہم نے پوری سنی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, اس پہ تحقیق بھی کی, تبھی میں آپ کو یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں. دیکھیے ایک اور بات, یہ میں نے آپ کو 17% بتایا, جو پیٹرول کے اوپر لیوی لگتی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. کروڈ آئل کے اوپر جی ایس ٹی بڑھایا گیا ہے. اگر آپ کا کروڈ آئل کے اوپر آپ نے جی ایس ٹی بڑھا دیا, پیٹرول کی لیوی لگا دی,
تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہوں گی. اب ان کے اپنے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل کامن مین روکیں گے کیسے؟ یہ بتائیں بجٹ پاس ہونے سے اتنا برا بجٹ ہے آپ کی نظر میں. وہ واجد ضیاء ہٹ گیا نا بجٹ پاس کرنے میں اس کا کردار ہے. میں صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیے بات سنیں نا, میں نے آپ کو ثابت کیا چینی مہنگی ہو گئی, جی ایس ٹی آپ نے لگا دیا, اشیاء خوردوش مہنگی کر دی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لو انکم گروپس ہیں, جو بالکل ہمارا ایک غریب آدمی ہے, جو لوور طبقہ ہے, اس پہ کیا قیامت گزرے گی. اس کی پوری انکم کا 1/3 حصہ جو وہ کھانے پینے کی اشیاء خریدنے پر لگاتا ہے, اس کی مہنگائی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 13.5% ہے. اس کو مان لیا جائے. اب آپ نے اس کی چینی بھی مہنگی کر دی, آپ نے کھانے پینے کی اشیاء جو زندہ رہنے کے لیے اور سروائیول کے لیے ضروری ہیں وہ بھی مہنگی کر دی, پیٹرول پہ بھی لیوی لگا دی, آپ نے کروڈ آئل کے اوپر بھی لیوی لگا دی, آپ نے جی ایس ٹی بھی لگا دیا. اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کو تو چلیں ہم نے بالکل ختم کر دیا. آپ کا ایک پھلتا پھولتا سیکٹر تھا, میں آپ کے شو کے توسط سے ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتا ہوں. کووڈ کے دوران ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر اٹھا جس کو ای کامرس کا سیکٹر کہتے ہیں, جو آن لائن خرید و فروخت چیزوں کی ہوتی ہے. آپ نے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کہا کہ آن لائن مارکیٹ پلیسز کو اب ٹیکس ادا کرنا ہوگا. صاحب سے بھی اب اس پہ پوچھ لوں, لیکن مجھے ایک بات بتا دیں, آپ نے کہا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, یہ طاہر صاحب سیاسی نعرہ ہے آپ کا, چونکہ آپ کو پتا ہے پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر سکتے, ہو جائے گا. بجٹ پاس کرنے کے لیے واجد ضیاء کو ہٹایا گیا. دیکھیں ہمارا وی ہیو نو لو لاس فار واجد ضیاء, ہم سمجھتے ہیں وہ کس قسم کا آدمی ہے, مگر اس جیسے آدمی نے بھی کہا کہ بس کر دو, میں اتنی بڑی فیور نہیں دے سکتا. سو ایک مخصوص ٹولے کو جس کو شوگر مافیا کہتے تھے, 21 بل انہوں نے پاس کرا لیے, ریکارڈ قانون سازی کر لی, وہ کہتے ہیں کہ یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بجٹ پھر بھی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, ان کے اراکین سے بھی رابطہ کریں گے. کیا کوشش ہوگی؟ وہ تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں ان کے اراکین جو ہیں ان کی مخالفت میں آپ کے ساتھ ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے شورا گل کے علاوہ. دیکھیں ان کے اراکین کا مہنگائی سے کوئی انکار نہیں ہے. اگلا ٹکٹ پی ٹی آئی کا بھی اتنا ہی مہنگا ان کو نظر آ رہا ہے, کیونکہ جب یہ عوام کے پاس جائیں گے, بائی الیکشن یہ 5-6 ہار چکے ہیں ہمارے ہاتھوں اللہ کے فضل سے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ بارگین کریں گے. سر آپ ناکام ہو کے ہر دفعہ جو ہے نا وہ شور و گلی کرتے ہیں. قادر مندوخیل صاحب, سر بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کا بجٹ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ساری رپورٹس دی گئی ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں. تو مندوخیل صاحب, اگر اس بجٹ میں کچھ اچھی باتیں حکومت نے بتائی ہیں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا بجٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس بجٹ میں اس حکومت نے عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. جتنی بلند دعوے انہوں نے کیے, 3 مہینے میں اس پاکستان کو انہوں نے بنانا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا انقلاب لانا تھا. مراد سعید صاحب جو ڈائلاگ مارتے تھے یا دوسرے, اور پھر سب سے بڑھ کر جو طارر صاحب نے بھی بات کی ہے جی, ہمارے وزیر خزانہ کو لے کے, ہمارے دور کا اور دونوں وزیر خزانہ کو انہوں نے لے کے, اور کیا اس دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے کیا کیا الزامات لگے, وہ بھی اگر آج کی آپ اور ویڈیو ساتھ لگا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر اس کے بعد پہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ آیا وہ اس وقت وہ صحیح تھے, یا اب وہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی آ گئے تو دونوں وزیر خزانہ صحیح ہو گئے. اب اس کے ارد سے میں بات کروں, کیا یہ جو بجٹ یہ جو صداقت عباسی صاحب وہ فارمولے بتا رہے راکٹ سائنس کے, کیا یہ ابھی ٹھیک ہو گئے جب سے شوکت ترین صاحب آ گئے؟ نہیں تو اسد عمر صاحب تو ناکام ہو, اس کو تو نکال دیا ہے. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے گا, اس کو تو نکال دیا ناکامی پہ. تو کیا یہ کامیابی ابھی بھی ہوئی؟ ابھی جب سے یہ لگا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پورے دنیا میں جو کرونا کے حوالے سے ٹریولنگ پہ پابندی ہے یا ملکوں نے پابندی لگا دی وغیرہ وغیرہ. پہلے جو لوگ آتے تھے اپنے جیبوں میں پیسے لاتے تھے, چاہے $1000 ہو, 2000 ہو, 10,000 ہو, جو بھی جس کی جو چیز ہو. اب لوگ ظاہری باتیں جب یہ بلاک ہو گئے ایک شہر تک, ایک ملک تک, تو انہوں نے بینکوں کے ذریعے بزنس کی. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, مندوخیل صاحب, گورنمنٹ کہتی ہے معیشت کو تباہ کر کے, اب یہ اپوزیشن والے ہمیں لیکچر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں دن رات محنت کر کے ہم نے اس معیشت کو کھڑا کیا ہے. کرونا کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کرونا سے معیشت کو بچایا ہے اس کے برے اثرات سے. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان حالات میں سے اچھا بہتر ریلیف والا بجٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیا کرونا صرف پاکستان میں آیا؟ یقیناً ان کے دور میں ہے, یہ بھی ایک نشاندہی ہے. برن میں وہ زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. کیا یہ صرف پاکستان میں عالمی اداروں نے تعریف کی ہے ان کی اسٹریٹجی کی. عالمی اداروں نے جو سب سے پہلے سندھ حکومت کی تعریف کی, آپ کو یہ بھی بولنا چاہیے. کریڈٹ دیں گے ان کو اس بات کا. اچھا, آپ مجھے بتاؤ کہ یہ اعداد و شمار ایڈیٹر جنرل کا جھوٹا رپورٹ, ان کے سارے جھوٹے رپورٹ
اور سب سے پہلے صداقت عباسی سے میری طرح کہ میں جب ان کی بات کرتے تھے میں جھوٹا میں نعرہ لگاتا تھا, واقعی جھوٹا. یہ ساری جو ہے نا وہ جیسے وہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ بھائی اس دوگر اس کی کیا عدد, یہ فارمولا میں ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بالکل یہ سارے جھوٹ کا, کیونکہ میں دوبارہ کہتا ہوں 2 وزیر خزانہ ان کی ناکام ہو گئے, تیسرا اچانک کامیاب ہو گئے اور پورا پاکستان. مندوخیل صاحب ایک سوال, آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کون سے اقدامات ہیں اس بجٹ میں اس حکومت کے جو آپ کہتے ہیں یہ عوام دشمن ہے, ذرا 1 2 3 کر کے بتا دیں کہ کیا اس حکومت نے عوام سے چھپایا ہے. سر کیا اس بجٹ میں جس سپیڈ سے انہوں نے مہنگائی کی ہے, اب سارا آپ کے سامنے رپورٹیں ہیں, کیا اسی سپیڈ سے عوام کو ریلیف دیا ہے؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ, کیا جس نے جو لوگوں کو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے, آج کتنے پہ 23% پختونخوا میں صرف یہ جو نا غربت بڑھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات. تیسری بات, جب یہ فارن ریزروز کی بات کرے تو ذرا امپورٹ ایکسپورٹ بھی بتا دے. ان کی جو ہے نا اس وقت امپورٹ ہے $50 ارب کے لگ بھگ, یہ 11 مہینے کی بات کر رہا ہوں, اور ایکسپورٹ ان کی 20 سے 30 ارب ڈالر ہے. ٹھیک ہے, یہ 11 مہینے کی بات کرو. آپ مجھے بتا, اس کے علاوہ مہنگائی آپ کے سامنے, چینی, آٹا, پیٹرول سب کے سامنے. اور پھر میں دوبارہ آپ نہیں سر دوبارہ نہیں, دوسرا سوال کر لیتی ہوں. مجھے بتائیں عوام دشمن بجٹ کو آپ روکیں گے کیسے؟ اپوزیشن کیا کرے گی, یا پرانی تنخواہ پہ ہی آپ لوگ کام کریں گے اور نئے الیکشن کا ویٹ کریں گے؟ اچھا, اب بات یہ ہوتا ہے نا کہ اب یہ سلیکٹڈ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سلیکٹڈ نے ان کی یہ ذرا پوچھے کہ آپ مجھے یہ بتا دو کہ بلاول بھٹو صاحب نے تو شہباز شریف صاحب کو بولا کہ ہمارے ایم اور ہمارے سینیٹر آپ کی جوڑی میں ہے, آپ اس کا ووٹ استعمال کر لیں. اب گول جو ہے نا وہ گیند جو ہے نا وہ شہباز شریف صاحب یعنی مسلم لیگ نون کے کورٹ میں ہے. کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آخری بات میں کر کے وہ کروں گا, میں کروں گی کہ 32 MP جہانگیر ترین صاحب نے شو کی ہے, 8 MNA شو کی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی 7 سیٹوں پہ کھڑی تھی اور مرکز 4 سیٹوں پہ ہے. اب 8 ادھر ہو گئے, 32 ادھر ہو گیا. اور پھر خود نور عالم خان صاحب نے, صداقت عباسی صاحب گواہ ہے, ابھی جو پچھلے سیشن پہ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ سب کے سامنے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر کراچی میں 14 MNA ہے, میں کہتا ہوں ایک رو رہا ہے بلکہ 13 ہو گئے, سب رو رہے ہیں. اور اب لگتا ہے آپ بھی رو رہے ہیں, جہانگیر ترین سے جو امیدیں تھیں اس وجہ سے. دیکھیں بات یہ ہوتا ہے نا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نہیں, ہمیں جہانگیر ترین سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی. جہانگیر ترین کو انہوں نے انارو دیا. جہانگیر ترین نے جو پہلے اس نے وہ دیے جھٹکا دیے میرے حساب سے, جو 32 MP اور کیا, اور پھر اس کے بعد میں 28 سال کی میرے پریکٹس ہو گئی, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, میں نے کبھی ایسا کیس نہیں دیکھا کہ ابھی انکوائری ختم نہیں ہوئی اور وہ بیل واپس لے لیے. اس وجہ سے اس نے بیل لیے, اس نے بولے یا تو تم مجھے اریسٹ کرو یا تم بجٹ پاس کرنے دو. یہ انارو ہے, اسی کو انارو کہتے ہیں. صداقت بھائی صاحب آپ جواب بھی دیجیے گا, لیکن جہانگیر ترین کا ذکر ہوا تو کیا ان کو معافی مل گئی ہے؟ صرف اس کا سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. معافی مل گئی ہے یا بجٹ تک کے لیے ان کو آپ نے ریلیف دیا ہے؟ چونکہ FIA نے بھی کہا ضرورت ہوگی تو گرفتار کر لیں گے, ابھی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو میں طارر صاحب نے جتنی باتیں کی, یہ بڑا اچھا بولتے ہیں, میں بڑا ان سے امپریس ہوں, لیکن آج بدقسمتی سے ساری انہوں نے ابھی جو فیکٹس غلط بتائے. پہلی بات یہ, انہوں نے کہا کہ یہ جو 4700 ہمارا اس دفعہ کا ٹیکس ہے اور اگلی دفعہ ہم نے 58-5900 کا ٹارگٹ کیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جمپ بھی ہے, کیونکہ یہ جب گئے تو 3800 تک تھا. کورونا آیا, انڈسٹری بند, اسکول بند, ہوٹلز بند, ٹورزم بند, جہاز بند, گاڑیاں بند, مارکیٹس بند, مالز بند. اس کے باوجود اس حکومت نے آج ہم 4700 کا ٹارگٹ لے رہے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے جب ایماندار لوگ ہوتے ہیں اور جب بے ایمان ہوتے ہیں. چلے میں چور نہیں کہتا, وہ مائنڈ کر دیں گے, بے ایمان ہوتے ہیں, تو یہ فرق ہے. آج انہوں نے کہا کہ یہ 1100 ارب کیسے حاصل کریں گے. ان کو میں بتاتا ہوں کیسے حاصل کریں گے. 260 ارب ہم ایگزسٹنگ انفورسمنٹ بڑھا کے کر رہے ہیں, 240 ارب ہم ٹیکس بیس براڈن کر رہے ہیں. بیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی ٹیکس جو لوگ ٹیکس نہیں بڑھایا, ایک بھی ٹیکس نہیں بڑھایا, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, اسی ٹیکس میں چونکہ لوگ تھوڑے ہیں ٹیکس بریکٹ نیٹ بڑا کر رہے ہیں. یہ 500 ارب ہے. باقی دیگر جو ہیں انہوں نے کہا کیسے کریں گے. یہ ہماری GDP گرو کر رہی ہے, اور GDP گروتھ کی وجہ سے تقریباً 13% تو GDP گروتھ کی وجہ سے ٹیکس اکٹھا. جب آپ کے زیادہ روزگار ہوگا, زیادہ کاروبار ہوگا, اگر سیمنٹ کی سیل بڑھ گئی تو ٹیکس بھی بڑھ گیا, اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ گئی تو یہ تو ان کو بتانا جواب تھا. اب اگلی بات, اقتصادی سروے پڑھا ہوگا نا یقیناً آپ نے,
اقتصادی سر میں سارا وقت یہ بیٹھ کے کیا سنتا بات ہے. رہا اس میں ہوں. شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ لوگ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کروڑوں سے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ جو ابھی اعداد و شمار آپ نے بتائے اس سے عوام کا پیٹ بھر جائے گا سر؟ نہیں سر، یہ عوام، یہ میں ذرا پچھلی بات پوری کر لوں کہ جو آپ نے کہا، چلے سوال کا جواب، کہ کرونا کی جو وبا پوری دنیا میں تھی، پوری دنیا میں کاروبار بند ہوئے. ہم نے اس کے باوجود کہ پاکستان نے جو احساس پروگرام مینیج کیا، پوری دنیا اس کی معترف. جس طرح کووڈ مینیج کیا، پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا گیا پوری دنیا میں، کہ پاکستان کے لیڈر عمران خان نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی، وہ سمارٹ لاک ڈاؤن پوری دنیا کو امپریس کر گئی. اور اس کی باوجود کہ دنیا میں، انڈیا میں 7.5%. آپ کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. عوام کا پیٹ اعداد و شمار سے کیسے بھریں گے وہ بتا دیں آپ سے. آپ سنیں نا، اگر قدرتی آفت آ جاتی ہے، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو آپ ضرور ہم ذمہ دار ہیں. اسی لیے ہم گروتھ ہم نے آپ ہی ذمہ دار ہیں. نہیں، لیکن وبا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، وبا عمران خان کی وجہ سے ہے پوری دنیا میں. جب وبا آتی ہے، ادارے بند ہوتے ہیں، کاروبار بند ہوتے ہیں، تو اس سے نقصان. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ ملک تھا جس میں $20 ارب کا بیرونی خسارے کا مطلب ہے پاکستان بند. یہ آج سنیں نا، کنزیومر کانفیڈنس سروے آیا ہے 2 دن پہلے. اس سے پہلے یہ بات سنیں، یہ ضروری بات ہے. ابھی آپ مجھے پتہ ہے آپ نے مشکل ٹرمز یوز کرنی ہے، اور اس سروے کے مطابق 94% جو شہری ہیں ان کو جی ڈی پی کا اس ملک میں نہیں پتا سر. 91% جو ہے ان کو کرنٹ اکاؤنٹ کا نہیں پتا یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے. جو 97% ہے ان کو فسکل ڈیفیسٹ یا مالی خسارے کا نہیں پتا. اسٹاک مارکیٹ کا 91 لوگ واقف ہی نہیں ہے اس سے. اعداد و شمار سے آپ پیٹ کیسے بھریں گے؟ پتہ ہے کیا ہم سیاست کرتے تھے نا، عمران خان کہتے تھے انہوں نے اثاثے بنا لیے، لوگ کہتے تھے اثاثے کیا ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے تھے، پتہ کیا کہتے تھے، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، انہیں لوگ نہیں پتہ کہتے تھے اس چیزوں کا. ایک بندے کے بارے میں کہتے تھے کھاتا ہے تو کیا ہوا، کھلاتا بھی تو ہے. ادھر کہتے تھے کھاتا ہوا ہے تو کیا، لگاتا بھی تو ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. کھاتا ہے تو بتاتا نہیں. اب سنیں، لوگوں کو کتنا کھایا، لوگوں کو سینس آتی ہے. میں جو ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ عمران خان نے بیرونی خسارہ ختم کیا تو آج انڈیا میں پچھلے مہینے میں 17 دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی اور پاکستان میں نہیں بڑھی. مہنگائی کیسے کنٹرول کریں گے پھر آگے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کو عمران خان نے گھر تک کیش پہنچائی. اگلے سال پنجاب کے 72 لاکھ خاندانوں کا یہ بہت بڑا انقلاب ہے. ہفتہ وار مہنگائی اس وقت 15.5% عمران خان کی طرف سے اس قوم ان کو یاد رکھے گی کہ 72 لاکھ خاندانوں کو، سن تو لیں، مہنگائی کا جواب ہی نہیں دے رہے آپ. مہنگائی کا کیا ان کا علاج کی ذمہ داری حکومت لے رہی ہے. کیا آپ یہاں بیٹھ کے ہمیں گارنٹی دے سکتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب کہ اگلے 2 سال میں آپ کی حکومت یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے، جن ہے، اس پہ قابو پا لے گی؟ بالکل. مہنگائی کی وجہ ان کے خسارے تھے. مہنگائی کی وجہ ایک سن لیں، کتنا ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے، کتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا؟ 5,000 جو ٹارگٹ ہے آپ کا 5,900. اور اس کو ریوائز کتنی بار کریں گے؟ ان کے قرضے کا سود کتنا دے رہے ہیں؟ 3,000. آدھے سے زیادہ پیسے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے وہ قرضے جو میں پتہ نہیں لگا لگے کہاں ہیں، اور جو آپ لیں گے، جو آنے والی حکومت کو نہیں پتا ہوگا لگے کہاں پہ. آپ میری بات آگے جانے نہیں دے رہی. قوم سنے کہ 6,000 ارب ہم اکٹھے کریں گے. 3,000 ارب نواز شریف اور زرداری صاحب کے لیے ہوئے قرضوں کا صرف سود ہے، کس سے نہیں ہے. قوم کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس آدھے پیسے بچتے ہیں. کاش آپ پہلے ان کو ووٹ آؤٹ کر دیتے تو آج پاکستان جس مہنگائی سے گزرا ہے اس سے نہ گزرا. تو اسی لیے آج اسی لیے بہتری ہے نا، آج ہر چیز کا ریکارڈ ہے. 3 سال سے بیٹھ کے صرف ان کو الزام آج وی شیپ ریکوری ہے. پاکستان ڈوب رہا تھا، اب اوپر چڑھ رہا ہے. عوام کو آپ نے بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. پھر عطا طارق صاحب آپ جواب دیجیے گا. عطا طارق صاحب ان کا جواب دیں، لیکن شوکت ترین کہہ رہے ہیں 5.8 جس آپ جی ڈی پی کی بات کرتے تھے صرف آپ لوگوں نے اس کا ڈھول پیٹا ہے. ادائیگیاں ان کو کرنی پڑی ہیں. سر اتنی عالی شان معیشت چھوڑ کے گئے تھے تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا. خودکشی کا دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے. میں اگر کہوں کہ آج پارس صاحبہ اگر آپ کے شو میں میں نے ان سے بہتر آرگومنٹ نہ دیے تو میں باہر جا کے خودکشی کر لوں گا، یہ مطلب ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. آئی ایم ایف کے پاس ٹائملی جانا چاہیے تھا جب آپ کے پاس موقع تھا. اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب یا کوئی اور خودکشی کرے اس ملک کے اندر، مگر آپ کے پاس جب موقع تھا آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اپنی انا میں، اپنی کم عقلی میں
کم عقلی میں تو کہہ رہی ہوں جانا نہیں چاہیے تھا، آپ نے معیشت اتنی اچھی چھوڑی تھی تو۔ ہم دیکھیں انہوں نے آ کے جو فیصلے کیے، یہ جو وی شیپ کی بات کر رہے ہیں، وی شیپ کیا ہے؟ ہم گروتھ کا جواب دینا، میں عرض کر میں آ رہا ہوں کیوں جانا پڑا، میں بتاتا ہوں آپ نے، میں عرض کرتا ہوں نا، میں آپ کی باری میں نہیں بولا، 5.8% پہ گروتھ، 3% پہ مہنگائی، ٹھیک ہے جی، ہم کچھ پالیسیاں بنا کے گئے، انہوں نے آ کے ریورس گیئر لگایا، انہوں نے احتساب کا ایک نعرہ لگایا، ہماری پالیسی ریورس کی۔ اب یہ جو موت دکھا کے بخار دینے والی سرکار ہے، شکر کرو سرکار، شکر کرو کہ ہم اس سے مہنگا کر سکتے تھے، ہم نے اتنا مہنگا نہیں کیا۔ وی شیپ کا مطلب ہے کہ ایک جہاز ٹیک آف کر گیا، 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا رہا ہے، آپ نے اس کو کریش کیا، اب آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ اوپر لے کے جا رہے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ شکر کرو، اس سے برے حالات ہو سکتے تھے۔ آپ کے دور میں مہنگائی کم تھی، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ عوام پریشان نہیں تھی؟ آپ کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہہ رہے تھے دالیں مہنگی ہوئی تو کہا چکن کھا لو، وہ کم از کم قائل تو کرتے ہیں اعداد و شمار پہ۔ ہمارے دور میں میں نے چینی آپ کو بتایا 53 روپے، آٹا میں نے آپ کو بتایا 45 روپے کلو، ہر چیز سستی تھی، عام آدمی کی زندگی سکھی تھی۔ انہوں نے بات کی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران کیا ہوتا ہے، قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران کیا ہوتا ہے، بے روزگاری تب بڑھتی جب حکمران کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتا دیں، جو 14,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہم نے، 8,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی اس ملک کے اندر، موٹر وے، لاہور کراچی موٹر وے بنی، 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، ہم بجلی اضافی لگا کے گئے، 8 روپے پر یونٹ مل رہی تھی، آج 18 روپے پر یونٹ ہے اور بجلی بند ہے، جس کی کیپیسٹی بجلی بند ہے۔ بات یہ ہے، پچھلوں دیکھیں، آپ جب آئے 90 دن میں آپ نے کہا کرپشن ختم کریں گے، تو مجھے بتائیں نا، اگر ہر چیز کا مورد الزام آپ پچھلوں کو ٹھہرائیں گے تو وہ تو بائی الیکشن میں لوگ ووٹ بھی پچھلوں کو دے کے جا رہے ہیں۔ ایشو صرف اتنا ہے کہ انہوں نے نہ موٹر ویز بنائی ہیں، نہ اسکول بنائے ہیں، نہ کالج بنائے ہیں، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر پہ کام کیا۔ کمی کی، گاڑیوں پر ٹیکس 17 سے 12% کر دیا، ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کم کر دیا، احساس پروگرام کے لیے 260 ارب رکھ دیے، اس کے علاوہ 60 لاکھ گھرانوں کے لیے ایک پیکج لائے ہیں۔ یہ مثبت چیزیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو گھرانے بنا رہی ہے کون بنا رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے ڈیولپر بنا رہے ہیں۔ یہ جو اپنا یہ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، اس میں آپ چیک کریں نا فہرست میں، اس میں کون کون ڈیولپر شامل ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی پہلے بھینسیں بیچیں، پھر گاڑیاں بیچیں۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ اسی بجٹ کے اندر 18 کروڑ روپیہ بڑا ہے، آپ فیکٹ اینڈ فگر چیک کر لیں، جس کو انگریزی میں کرنٹ ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، جو شاہانہ اخراجات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، وزیر اعظم ہاؤس کے، ایوان صدر کے۔ آپ آج دیکھیں کہ پی ایم ہاؤس کا الگ اور پی ایم سیکریٹریٹ پبلک کا الگ، 18 کروڑ روپے۔ سائیکل پہ نہیں، وہ اصل میں سائیکل پہ دفتر جانا تھا، وہ 55 روپے والا ہیلی کاپٹر بھی اویلیبل آ گیا، اس لیے میرا خیال ہے اس میں کمی واقع ہونی چاہیے تھی۔ مگر آج آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ بجٹ کے اندر انہوں نے اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا ہے، ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، یہ بات آپ لکھ لیں، دوبارہ جانا پڑے گا۔ کل ان کے اپنے فائنینشیل ایڈوائزر ڈاکٹر وقار مسعود نے ایک نجی چینل کو کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو بجلی کے نرخوں پہ کانفیڈنس میں لے کے بجٹ دینا چاہیے تھا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہمیں آنے والے دنوں میں بجلی کے نرخ بڑھانے پڑیں گے۔ یہ قوم اس طرح ترقی نہیں کرے گی۔ ٹائم دے ان کو غربت سے نکالنے کے لیے، عوام کو وزیر اعظم کہتے ہیں میرے پاس کوئی بٹن نہیں ہے کہ آن کیا اور تبدیل۔ پارس صاحب ہم بھول جاتے ہیں، میں آج آپ کے شو کے توسط سے لوگوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اس حکمران جماعت کی 8 سال سے کے پی کے میں حکومت ہے، 8 سال سے کتنے میگا واٹ بجلی لگائی ہے وہاں پہ۔ آج انہوں نے تباہ کر دیا ہے پولیس کا نظام، آپ جہاں جائیں ہر سیکٹر زبوں حالی کا شکار ہے، اور یہ چیلنج کہہ رہے تھے مجھے غلط پروف کر دیں کہ آپ نے دودھ اور ڈیری پروڈکٹس کے اوپر 17% جی ایس ٹی نہیں بڑھایا، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، ان کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا عوام کے لیے ریلیف ہے، اور جس ذمہ دار کی یہ بات کر رہے ہیں، مجھے آج بتائیں نا کھاد کی قیمت کہاں پہنچی پڑی ہے۔ ہمارے دور میں ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، کسان کا ٹیوب ویل چلا، اس کو پانی ملا، کھاد کے اوپر اس کو سبسڈی مل رہی تھی۔ آج ان کی کتاب ایک اور بات، آج ان کی بات نا، انہوں نے ٹرانسمیشن ٹھیک نہیں کی، انہوں نے یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے لائن لاسز کم نہیں کیے، ہم جو بنا کے گئے تھے اس کو مینٹین کر جاتے، بڑی بات ہے۔ یہ لگے رہے آٹا مافیا، چینی مافیا، دوائیاں۔ پارا صاحب آج اس پاکستان کے اندر غریب آدمی نے اپنا علاج کروانا چھوڑ دیا ہے۔ انسولین کی قیمت دیکھیں، جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں وہ انسولین افورڈ نہیں کرتے، ان کے اپنے باوجود پیسے دینے پڑتے ہیں اور علاج کرانے کے لیے۔ ایک آخری بات،
ان کے اپنے بجٹ میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان آج فوڈ ڈیفیشنٹ کنٹری بن گیا ہے, اناج اگانے والے ملک میں آج کھانا نہیں ہے, اور لکھتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کے پاس آج کھانا ختم ہو گیا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ 3 سال سے کیا کر رہے تھے؟ آج کسان اٹھا چلیں چیک کریں, تمام کسانوں کی آرگنائزیشن حکومت کا شکریہ ادا کر رہی ہے, تمام تاجران. اب ذرا مندوخیل صاحب کی سنیں پھر ایک ساتھ. اگر پچھلوں نے کیا نا, وہ میرا ایک فیوریٹ شعر ہے, میں ہر شو میں پڑھتا ہوں. پہلے آپ زیادتی کر جاتے ہیں مندوخیل صاحب کے ساتھ ساتھ, تو ذرا ان کو اس پروگرام میں موقع دیں. اگر پچھلے ہی ہے نا تو کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ صرف بدواؤں تک آگے آپ ان کے حالات یہ خود کچھ کر نہیں سکتے, خود استعفے بھی نہیں دے سکتے, اب ہمیں صرف بدوائیں دے رہے ہیں. مندوخیل صاحب, اس حکومت نے 3 سال میں ابھی پہلی دفعہ 10% جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے. کیا اس پہ آپ اس حکومت کو کی تھوڑی تعریف کریں گے؟ چونکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ عالمی طور پہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں. وہ کہتے ہیں عام آدمی کی قوت خرید پہ تو کوئی اتنا برا فرق ہی نہیں پڑا ہے, اور فیکس آمدنی بڑھی ہے. سر اب میں کیا بولوں, پورا سسٹم جھوٹ پر مبنی ہے ان کا. ایک شخص کی اگر تنخواہ فار ایگزامپل 10,000 ہے جی, اور وہ چینی آٹا 55 روپے 40 روپے پہ لے رہا تھا, اسے ڈبل قیمت پہ ہو گیا, تو اس 10,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟ ٹھیک ہے, اگر انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے جس پرسنٹیج کے حساب سے انہوں نے مہنگائی کی ہے اسی حساب سے اگر تنخواہیں بڑھاتے تو پھر بھی سنت گئے. ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب 30% ہونا چاہیے. اب دوسری بات آ جائے, انہوں نے جو کم سے کم جو تنخواہ رکھی ہے 20,000, میں آپ کی توسط سے سوال کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کے چینل سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ آج پاکستان میں ایک ویکنسی نکالے اور اس میں یہ کہے کہ 10,000 روپے ہم تنخواہ دیں گے, اگر آدھے پاکستانی اپلائی نہیں کیے تو جو مرضی مجھے بول دینا. 20,000 تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں, لیکن 20,000 ملتا کس کو ہے؟ عام لوگوں کو. یہ تو سرکاری ملازمین کی اب بات کر رہے ہیں جس کے لیے ہم بھی بات کر رہے ہیں, مگر ہر آدمی سرکاری ملازم تو نہیں ہے. عام لوگ تو 10,000 کی تنخواہ کے لیے پریشان ہے. اور پھر بات یہ کہ یہ تو 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا سر, ابھی سندھ حکومت بھی اپنا بجٹ لے کے آئے گی, ذرا بتائیں گے کہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ کرنے جا رہے ہیں؟ چونکہ وفاق میں جب آپ ہوتے تھے تو ظاہر ہے 50% اضافہ کیا ہے آپ لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تو گزارا نہیں ہوتا. یہ بتا دے, جب عمران خان صاحب کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا ہے بنی گالا کا, تو اس کا عام غریب آدمی کا کیسے ہوگا؟ اور پھر 2 لاکھ روپے میں 5 کروڑ کا کیسے ہوگا سندھ میں؟ مجھے موقع دیں. اچھا, آپ اگلی بات کریں. ان کو مکمل کر دیتے. جی مندوخیل صاحب. صداقت صاحب, اب یہ تعامل سے بول رہے ہیں, آپ بہت نہیں کرے, میں نے کچھ نہیں کہا یار, میں آپ نہ لڑنا شروع ہو جائے. نہیں, آپ خاموش, آپ تسلی سے رکھیے. آپ لوگوں میں وہ نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے. اب مجھ میں حوصلہ ہے, اللہ کے فضل کرنے سے میں آخر تک خاموش. نہیں, آپ میں تو ہے واقعی حوصلہ آ گیا, پہلے نہیں تھا. ابھی مجھے دوسرے نہیں, آپ آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں, اس لیے میں تعریف کر رہا ہوں آپ. جی مندوخیل صاحب, تاریخ رقم کی ہے نا وہ پاکستان. نہیں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں یار, پولیٹیکل ورکر ہمارے دوست ہیں. آپ سنیں صداقت جی, میں سن رہا ہوں, میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں. آپ کو یاد ہو کہ جب عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ ایم پی ایم این اے کو ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈ دینا رشوت ہے. جی جی, میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں 43 کروڑ پہ فیصل واڈا صاحب کو اور ملک شہزاد ان کی پی ایف دے چکے ہیں, اور 43 کروڑ پانی میں بہ گیا. سندھ ہائی کورٹ میں میری پٹیشن چل رہی ہے. اور بجٹ میں صداقت عباسی صاحب معاشی ایکسپرٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ میری بات کو جھوٹلا دے, 68 ارب روپے انہوں نے رکھا ہے اگلے سال کی ڈیولپمنٹ میں ایم پی اور ایم این اے کے لیے. اور جہاں انہوں نے پورے دنیا سے کرونا کی مد میں کھربوں روپے بٹورے ہیں, بٹورنا تو ویسے ان کی پرانی عادت ہے. آپ دیکھیں کہ اس بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے ہیں. یہ ایک یو ٹرن نہیں, یہ تو قائد ہے یو ٹرن کا. سوال یہ کہ یہ اعداد و شمار کا ایئر پیئر ہے, آپ دیکھیں گے. اور سر لاسٹ کامنٹ کر دیں مندوخیل صاحب, مجھے بتائیں کیسا بجٹ آپ کے خیال میں ان حالات میں حکومت کو پیش کرنا چاہیے تھا جو آپ کے لیے قابل قبول بھی ہوتا اور آپ اس کو پاس, آپ چاہتے کہ یہ پاس بھی ہو جائے؟ کیا کرتے یہ نون لیگ نے تو پری بجٹ سیمینار کیا, ایک شیڈو بجٹ تک تو لے کر نہیں آیا. آپ وہ ہم بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم کل بھی ہمارے شیڈو بجٹ پہ کام کر رہے ہیں, ممبران کے بن گیا. اب کچھ آپ کو یہ جو اتنی بلند دعوے کرے تھے, اور یہی شوکت عزیز صاحب جس وقت اس کے پاس نوکری نہیں تھی تو اسی حکومت کے وزیر خزانہ کے اوپر اعتراض کرے تھے. اس وقت وہ حکومت ٹھیک تھی. آج جب یہ آ گئے تو یہ فرشتہ بن گئے. اور پھر میں اس وجہ جھوٹا شخص کہتا ہوں اس کو کہ یہ اپنی نوکری حاصل
حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے ٹائم تھوڑا سا رہ گیا. جب نوکری مل گئی ہے تو وہ پھر سارے جو ہے نا وہ ایک دم اچانک جو ہے نا بٹن دبا لیا. ایک تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے منیمم ویج ہوتا ہے, میں ان کی سرکاری ملازم کا نہیں ہوتا. یہ پاکستان میں قانون ہے کہ آپ 20,000 سے کم کسی بندے کو بھی پے نہیں کر سکتے. یہ حکومت بناتی ہے تاکہ کم سے کم ویج جو ہے. دوسری بات یہ میرے کسی اور کو بھی بولنے دے, مجھ سے سوال کر رہی ہے نا بھائی, میرے سے سوال کر رہی ہے نا, مجھے بولنے دے. مندوخیل صاحب کمپلیٹ جلدی کر لیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں کہتا ہوں نور عالم خان صاحب اسمبلی کے فورم پہ موجود ہے, ان کی ایم این اے اور ان کے سینیٹر اگر اس بل کو انہوں نے ووٹ کیا ہے تو ان کی اپنے جو نا لوگ ان کو گھیراؤ کریں گے. یہ میرا دعویٰ ہے اور لکھ لینے میں آپ کو اچھا دعویٰ کچھ اور بھی تھا اس سے پہلے. یہ بجٹ پہ شیڈو بجٹ نون لیگ نے دیا ہے, ان کو کہیں ابھی کام کر رہے ہیں, بہت 13 سال کا جواب دیں. آپ کے پاس 13 سال سے صوبائی حکومت ہے جس میں 5 سال کے مرکزی حکومت تھی. کراچی جیسے شہر میں نہ پانی ہے, نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی سیوریج ہے, وہاں پہ کتے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی, غربت سب سے زیادہ ہے. تو آپ کیا بات کریں گے؟ آپ تو بات کریں گے کرپشن انتہا پہ ہے. ایک چیز وہاں پہ بہت اچھی ہے, خاص غریب جو ہے نا, اب آپ ذرا سنیں نا میری, خاص غریب وہ فالودے والا ہو, وہ ریڈی والا ہو, ان کی حالت ٹھیک تھی. اب کہنے کی بات یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ جس طریقے سے جو معیشت یہ دے کر گئے تھے, یہ خود ہی کہتے ہیں کہ جلدی جلدی IMF پاس جائیں. ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھی معیشت چھوڑ کے گئے تھے, دوسرا کہتے ہیں IMF کے بعد عمران خان نے آج قرضہ آتا ہے دونوں خساروں کی وجہ سے. $20 ارب کا خسارہ زیرو ہو گیا, اندرونی خسارہ بھی آج پرائمری سر. یہ تمام قرضے جو کی باتیں کر رہے ہیں, یہ چیلنج کرتا ہوں غلط ہے. قرضے صرف 2 وجہ سے, ایک قرضوں کی قسطیں اور ایک جو ڈی ویلیویشن ہوئی اس کی وجہ سے قرضوں کی ویلیو روپوں میں بڑھی. اس حکومت نے کوئی قرضہ نہیں لیا, اگر قرضہ لیا ہوتا تو ہم نے خرچ کہاں کرنا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارے ختم کیے, نہیں وہ بڑھ گیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, آپ کی امپورٹ 50 ارب پہ پہنچی ہے. وہ اس دفعہ سرپلس ہے, اگلے سال 2 اور 3 ارب ہوگا. سنیں, ریزرو پیک پہ ہے, پاکستان کو لیگل چینل سے پیسے آ رہے ہیں. اب وہ منی لانڈرنگ والے پیسے نہیں ہیں. اعداد و شمار نہیں چلے, اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ حکومت نے صحیح یہ بتا رہے ہیں کہ غریب کی حالت اس ملک میں کافی بری ہے, کافی بدلی ہے. اس کی حالت کو بہتر کریں, اس کو نہیں سمجھ آتی ہے آپ کی ڈیفیکلٹ قسم کی باتیں اور سود میں جاتے ہیں. اور قرضہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لیا. جو مہنگائی انہوں نے کی ہے اس کا جواب یہ عوام کو دیں گے. عوام گریبانوں تک آ گئے. نمبر 1 جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا راگ الاپتے رہے ہیں, دے رہے ہیں. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا راگ الاپتے رہے ہیں, ابھی چیک کر لیں ان کی امپورٹس بڑھ گئی ہیں اور وہ تقریباً 50% اس کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. نمبر 2 انہوں نے 6% کا 8.6% is the fiscal deficit ہے. تو یہ بجٹ تو ایک عوام دشمن اور ناکام. fiscal deficit میں ہم کریں گے انشاءاللہ, اور وہ بھی آپ پورا زور لگائیں گے, پورا زور لگائیں گے. آپ لوگ بہت ہوپفل تھے تارڑ صاحب کے جہانگیر ترین کے. ابھی ہماری بلاول صاحب سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے, ہم کرتے ہیں. سر وہ کھڑے ہو گئے ہیں حکومت, وہ جہانگیر ترین کا گروپ حکومت کے ساتھ. عمران خان صاحب خاصے پریشان تھے بجٹ اسپیچ کے دوران, ان کے چہرے کے تاثرات میں دیکھتا رہا. فلانا پریشان تھا کیونکہ یہ خود تو کر نہیں سکتے. انہیں پوچھ لیں یہ تیسرا بجٹ آ گیا, میاں صاحب کب واپس آئیں گے, یہ بھی پوچھ رہے ہیں. قوم یہ بھی یاد ہے, ان کو بھیجنے سے پہلے ذرا سوچ لیتے, ہمارا خیال تھا بیمار ہے, ہمیں کیا پتہ بانے کا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.